जब वो घर आई तो एक ख्वाब किसी कैफियत में थी। हंसी तो होठों से जुदा नहीं हो रही थी और पाँव तो जैसे जमीन पर नहीं आसमान पर रख रही थी। मोहब्बत शायद हमारे गिर्द एक सतरंगी हाला बना देती है, जिसके कुछ रंग चेहरे पर फैल जाते हैं तो कुछ रंग लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करके कहते हैं कि देखो, कायनात का सबसे हसीन मौजज़ा हमारे साथ हो चुका है। शायद इसीलिए खाने की टेबल पे मिस गुल ने भी कुछ नयापन देख लिया था अपनी बेटी के चेहरे पे, जो उनकी बातों के जवाब में हाँ हूँ देकर बस मुस्कुराए जा रही थी। ज़ारा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? सर्दी तो नहीं लग रही? मशरकी माओं की तरह उनका ध्यान भी सबसे पहले उसकी तबीयत की तरफ गया। अरे नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ, उसने बमुश्किल अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखते हुए कहा। मैम, मुझे लगता है इसे सर्दी नहीं कुछ और लगा है। ये एल्सी थी। बुटीक से वापस जाने से पहले वो मिस गुल से ज़रूर मिलकर जाती थी, चाहे वो बुटीक में हो या घर में। मेरा तो पता नहीं, पर तुम्हें ज़रूर मेरे हाथ में पकड़ा चम्मच लग जाएगा। ज़ारा ने फ़ौरन जवाब दिया और फिर हंस दी, बल्कि हंसती ही चली गई, जिस पे मिस गुल और एल्सी उसे हैरत से देखती रहीं। पर वो जब अच्छी तरह हंस चुकी तो पानी पीकर सांस थोड़ा बहाल किया। सॉरी, मुझे एक जोक याद आ गया था, ज़ारा ने उठते वक्त कहा और अपने रूम में भाग गई। पीछे वो दोनों उसे अजीबो गरीब रवैये का सोचती रहीं। पर जब ये सिलसिला अगले दिन भी जारी रहा तो एल्सी ने उससे पास बिठाकर पूछ ही लिया, तुम्हें कौन सा ज़मीनी ख़जाना मिल गया है जो हंसी चेहरे से जुदा ही नहीं हो रही? वो दोनों यूं ही चहलकदमी करते घर से करीबी पार्क में आ गई थीं। ज़मीनी ख़जाना नहीं, आसमानी ख़जाना मिला है, ज़ारा ने अपनी हुड्डी के पॉकेट्स में दोनों हाथ डालते बेनियाजी से कहा। अच्छा, तो फिर इस आसमानी ख़जाने में से थोड़ा मुझे भी दे दो ताकि मैं थोड़ा अमीर हो जाऊं। एल्सी ने भी उसके अंदाज में अपनी हुड्डी को झटका। नहीं, वो ख़जाना बांटने के लिए नहीं है एल्सी, उसने साफ इनकार किया और वहाँ से घर की जानिब चल दी। अब एल्सी को सही मायनों में तशवीश ने घेरा। आतिशदान के गिर्द पड़े सोफ़ों पे वो तीनों जैनी की बनाई कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, बल्कि लुत्फ़ अंदोज़ तो बस आब हो रहा था। वो दोनों मियाँ बीवी तो उसे घूरने में मसरूफ़ थे, जिसका आब इर्तिज़ा पर कोई असर होता नज़र नहीं आ रहा था। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मीसने हो, जाकर किसी लड़की को प्रपोज़ कराए और हमें बता रहे हो। जैनी को इस बात का बहुत अफसोस था, तो क्या पूरा पेरिस इकट्ठा करके ले जाता अपने साथ? आपने तसल्ली से कॉफ़ी ख़त्म करके मग टेबल पर रखकर पूछा। पूरा पेरिस नहीं, कम से कम पेरिस के इन 2 रिहाइशों को तो ले जाते, ताकि हम भी देखते ये आदम बेजार सम दोस्त मोहब्बत में पढ़कर कैसा लगता है। अब की बार कब से खामोश बैठा जॉर्ज बोला। तो अब देख लो, इस मोहब्बत में मुब्तला शख्स को तुम्हारे सामने ही बैठा है, उसने खड़े होकर सर को ज़रा खम करते हुए कहा। वैसे लग तो बेहद हैंडसम रहे हो और तुम्हारे दांत पिछले 2 घंटों से अंदर ही नहीं जा रहे, कहीं खरगोश तो नहीं रह चुके पहले? जैनी ने जलकर उसकी हंसी पर तंज किया, जिस पर वो हंस दिया। तुम्हारी शादी के दिन तुम दोनों के दांत भी मुंह के अंदर नहीं रहने से इनकारी थे। मैंने भी बर्दाश्त किया था, अब तुम लोग भी करो, उसने कहा। पर हमने यूं छुप छुपा कर नहीं कर लिया था सब कुछ, जैसे तुम कर रहे हो। जैनी ने उसे घूरा। अब क्या बताऊं, मेरा बस चलता तो पूरे पेरिस को इकट्ठा कर लेता, पर मुझे उस मशरिकी सिंड्रेला का डर था कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो दिल तो टूटेगा ही, साथ रुस्वा अलग हो जाऊंगा, उसने बेचारगी से कहा, जिस पर जॉर्ज और जेनी के रूठे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वैसे तुम्हें अचानक ये मोहब्बत का तीर कैसे लग गया? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुमने कभी किसी लड़की को घास नहीं डाली थी।
یہ سوال جینی کی طرف سے آیا تھا۔ جارج بس ان دونوں کی باتیں سننے میں مشغول تھا۔ اس سوال کا جواب تو مجھے بھی نہیں ملا، شاید بے خبری کی ایک نظر کا شکار ہوا ہوں، اس نے جلتے آتش دان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بتایا، جیسے ذہن کے پردے پر کوئی دستک دے کر مسکرایا ہو۔ اسے پیرس آئے 5 مہینے ہو چکے تھے۔ زارا سے پوچھا جاتا تو وہ کہتی ابھی کل ہی کی تو بات ہے، میں جب یہاں آئی تھی چند لوگوں سے ملی تھی، جن میں شامل ایک آب ارتضا بھی تو ہے۔ وہ آپ کے ساتھ پیرس کی بہت سی جگہیں دیکھ چکی تھی، وہ بھی اس کی نظر سے، اس کے خیالات کی اینک سے، اور اسے لگتا تھا کہ یہ والا پیرس زیادہ حسین ہے، اتنا کہ وہ اس میں اپنی تمام عمر گزار سکتی تھی۔ ایلسی سے زیادہ دیر یہ بات چھپ نہیں سکی تھی اور وہ یہ بات جان کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، جس طرح وہ تمہیں دیکھتا تھا اور تم جنگلی بلی اس کے سامنے بالکل نئی زارا بن جاتی تھی جو کبھی اونچا بولی ہی نہ ہو۔ اچھا بس تمہارے شک کی تصدیق ہو گئی نا، اب چپ کر جاؤ۔ زارا نے اس کے بینڈ میں قید بال کھینچے۔ وہ دونوں شاپنگ کرنے مال آئی تھی، ایک شاپ کے باہر کھڑی شیشے کے پار لٹکتا ڈریس دیکھ کر ڈسکس کر رہی تھی کہ کوئی ان کے پاس آ کر کھنکارا۔ میں نے سنا تھا جب لڑکیاں شاپنگ کرنے میں مصروف ہوں تب ان کو ڈسٹرب کیا جائے تو بہت خطرناک بن جاتی ہیں۔ اس کی آواز سنتے ہی زارا کے چہرے پر لالی چھائی، جسے مقابل نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ نہیں، اگر ان کی شاپنگ کرنے میں مدد کی جائے تو وہ کچھ نہیں کہتی، بخش دیتی ہیں، ایلسی نے شرارت سے کہا۔ لیکن مجھ جیسے بندے کو شاپنگ کرنا انتہائی بورنگ کام لگتا ہے، پر پھر بھی تم دونوں کی مدد تو میں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ان کو 1-2 ڈریس لینے میں مدد کی، اور آخر میں جب وہ دونوں ایک کافی شاپ میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، ایلسی گھر جا چکی تھی۔ آپ نے ایک پیکٹ جسے جب سے وہ آیا تھا اس کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی کو کھولا اور ایک بھورے رنگ کی گرم شال نکالی۔ یہ تمہارے لیے نانی کی طرف سے تحفہ۔ اس نے شال کو زارا کی طرف بڑھایا جسے اس نے پکڑ لیا۔ میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی جادوئی چھڑی سے تمہیں اپنے سامنے حاضر کر لیں۔ آپ نے اسے شال کھول کر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دیکھنے میں بے حد نفیس تھی، جس کے ایک کنارے پہ فرانسیسی زبان میں کچھ نقش تھا۔ ان الفاظ پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس نے اس عبارت کا مطلب پوچھا۔ اس کا مطلب ہے محبت کا آتش دان تمہیں ہمیشہ سرد و شفاف ہواؤں سے بچا کر رکھے۔ یہ انہوں نے خود کاڑھا ہے اس پہ، اس نے شال کا دوسرا کونا پکڑ کر بتایا۔ ان کا میری طرف سے شکریہ ادا کرنا، مجھے یہ بہت پیاری لگی، اور ہاں میں کسی دن ان سے ملنے ضرور آؤں گی، زارا نے کہا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ میرا واحد رشتہ تھی اس دنیا میں۔ ممی ڈیڈی کی میری بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ نانی نانا کے پاس گزرا میرا سارا بچپن، نانا کے بعد نانی اور میں اور تنہا ہو گئے تھے۔ لیکن پھر اب تم آ گئی ہماری لائف میں، اب لگتا ہے زندگی مکمل ہے۔ وہ محبت کا اظہار کرنے میں بہت سخی تھا، جہاں موقع ملتا زارا کو اپنی زندگی میں اس کی اہمیت باور کروا دیتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو لمحہ موجود میں رہ کر محبت کو جیتے تھے، نہ کہ تمام جذبات کسی خاص وقت کے انتظار میں اپنے دل میں ہی قید کیے رکھتے تھے۔ مجھے لگتا ہے تمہاری نانی اور میری دادی کی خوب بنے گی۔ زارا اس کی محبتوں کے جواب میں ایسے ہی بات بدل دیتی تھی، کیونکہ وہ محبت کو لفظوں کا محتاج نہیں سمجھتی تھی، اسے کہنے کی ضرورت بھی کہاں پڑتی تھی۔ اس کا سنگھار چہرہ سب بتا دیتا تھا، اور آپ کو لگتا تھا اس چہرے کے آگے اب تمام لفظ اضافی ٹھہریں گے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ کافی دنوں سے دادی اس سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھیں، نہ وہ اسے سردی سے بچنے کی لمبی چوڑی ہدایت دے رہی تھیں، نہ کچھ اور کہہ رہی تھیں، بس حال چال پوچھ کر فون بخت صاحب کو پکڑا دیتی تھیں۔ جب آج بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تو اسے تشویش ہوئی۔ ڈیڈ، دادی کو فون واپس دیں، میں روز ان سے بات کرنے کو فون کرتی ہوں لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔
کچھ نہیں بیٹا، بس تھوڑا سا موسمی بخار ہے، 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس کی تسلی کروانا چاہی۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ بس دادی سے بات کروائیں میری۔ اس نے ضد کی تو فون پہ دادی کی آواز سنائی دی۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ بلا وجہ پریشان تو آپ کر رہی ہیں مجھے، اپنی طبیعت خرابی کے بارے میں چھپا کر، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کہاں تم اتنی دور پردیس میں بیٹھی پریشان ہوتی رہو گی، پر اب تو پتہ چل گیا تمہیں، اب ناراض مت ہو۔ انہوں نے وجہ بتائی، جس سے زارا کو تسلی ہو گئی تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ مزید بخت صاحب کو دادی کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے اس نے فون رکھ دیا۔ آج دن کافی روشن تھا، سورج نے بھی کچھ دیر کو اپنی شکل دکھا دی تھی۔ اتنے دنوں کے سرد سے موسم سے اکتا کر آج لوگ گھروں سے باہر نکل رہے تھے۔ لوگوں کے ہجوم میں وہ دونوں بھی تھے۔ ایسی یار میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ زارا نے تھوڑے کنفیوز سے انداز میں اس سے پوچھا۔ تم یہ سوال 100 بار کر چکی ہو مجھ سے، اب پوچھا تو میں تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دوں گی، ایلسی نے اکتا کر کہا۔ وہ آپ کی نانی سے ملنے جا رہی تھی، تبھی کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اکیلے جانے کے خوف سے اس نے ایلسی کو بمشکل اپنے ساتھ جانے پہ راضی کیا۔ اچھا اب نہیں پوچھتی۔ وہ اس ڈر سے کہ ایلسی واقعی ہی نہ واپس چلی جائے خاموش ہو گئی۔ پھر جب وہ آپ کے گھر پہنچی تو دروازہ آپ نے ہی کھولا۔ ہیلو لیڈیز، وہ سر کو ذرا خم دے کر بولا اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ نانی ابھی آتی ہیں، آپ لوگ ادھر بیٹھیں۔ وہ انہیں سٹنگ ایریا میں لے آیا، پھر زارا کے چہرے پہ چھائے پریشانی کے تاثرات دیکھے تو پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ آپ میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ اس نے آپ سے بھی وہی سوال پوچھا جو پورے راستے ایلسی سے پوچھتی آئی تھی۔ ایلسی نے یہ سن کر اپنا سر تھام لیا اور آپ نے اس کے سوال پہ اس کی طرف دیکھا۔ ہلکے آسمانی کلر کا گھٹنوں تک آتا فراک، جس پہ سفید موتیوں کا ہلکا سا کام لگا ہوا تھا، ساتھ ہم رنگ پاجامہ اور سفید دوپٹہ جو خلاف معمول اس کے کاندھے پر پھیلا کر رکھا ہوا تھا۔ بالوں کو سفید بینڈ میں مکید رکھا تھا۔ آپ دوسری بار اسے ایسے مشرقی لباس میں دیکھ رہا تھا۔ ویسے مجھے تو تم ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو، اور آج تم جس مشرقی پن کو اپنے چہرے پہ گھبراہٹ کے تاثرات کے ساتھ سجا کر لائی ہو، نانی تمہیں دیکھتے ہی فدا ہو جائیں گی، اس نے غیر سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ میں سیریسلی پوچھ رہی ہوں، اب کے زارا نے جھنجھلا کر کہا۔ تو میں کب مذاق کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، تم ریلیکس رہو۔ نانی کو تم دیکھے بغیر ہی اتنی پسند ہو، پھر اب جب دیکھیں گی تو اور زیادہ پسند آؤ گی تم انہیں، اس نے اسے پرسکون کرنے کو کہا اور ایلسی کی جانب متوجہ ہوا۔ ایلسی تم کیوں اتنی چپ ہو؟ میں سوچ رہی ہوں تمہاری نانی سے ملنے یہ آئی ہے اور میں ادھر خود کو کباب میں ہڈی محسوس کر رہی ہوں، اس نے بیزاری سے کہا۔ اسے لوگوں سے اتنا ملنا ملانا پسند نہیں تھا، بلکہ وہ گھر سے جاب سے کام تک محدود رہتی تھی۔ ہمیشہ گھر کی ذمہ داریوں نے اسے کبھی کچھ اور سوچنے ہی نہ دیا۔ ارے میری پیاری ایلسی، ہڈی تم نہیں، یہ آپ بنا ہوا ہے ہمارے اور نانی کے درمیان، زارا نے اس کی بیزاری دور کرنے کو کہا۔ میں مطلب؟ آپ نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب ہم تو نانی سے ملنے آئی ہیں، لیکن تب سے نانی کا نواسہ ہی ہمارا سر کھانے میں لگا ہوا ہے۔ زارا کی بات پہ ایلسی اور وہ ہنسنے لگی۔ نانی آ رہی ہیں ابھی، اور میں بس تمہاری گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کھڑا تھا، جا رہا ہوں اب، اس نے نروٹھے پن سے کہا اور ایک کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک فرہمی مائل جسامت کی 70 سالہ عورت آئیں، جنہوں نے ہاتھ میں چھڑی پکڑ رکھی تھی، جس کی مدد سے وہ آہستہ آہستہ چل کر ان لوگوں کی سمت آ رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے آپ کی پسند اتنی اچھی ہے، زارا کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا، جس پہ وہ خلاف معمول بلش ہوئی۔ پھر انہوں نے اس سے ڈھیر ساری باتیں کی، جن پہ زیادہ تر باتیں اردو میں کی گئی تھیں، جو ایلسی کے سر سے گزرتی رہیں، پر وہ وہاں رکنے پر مجبور تھی۔ زارا کو اب پتہ چلا تھا کہ آپ اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتا ہے، کیونکہ اس کی نانی بڑی اچھی اردو بولتی ہیں، اتنی کہ زارا نے کبھی پاکستان میں رہ کر نہیں بولی ہوگی۔
آپ بچپن میں ماں باپ کے بعد بہت ساری محرومیوں کا شکار ہو گیا تھا. اتنا خاموش رہتا تھا کہ کبھی کبھی گمان ہوتا تھا کہ وہ کبھی بولے گا ہی نہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ اس فیز سے باہر آیا میری وجہ سے. کیونکہ وہ خود کو فراموش کر سکتا ہے لیکن اپنے ساتھ منسلک رشتوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا. وہ اسے اس کی بچپن کے قصے سنا رہی تھی. اسے لڑکیاں پاگل لگتی تھیں. پھر اسے تم ملی. باتوں باتوں میں تمہارا ذکر کرتا تھا بلکہ روز ہمارے گھر میں تمہاری باتیں ہونے لگی تھیں. اسی لیے مجھے تم سے مل کر کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. زارا ان کی باتوں پہ مسکرائے جا رہی تھی. ایک دن آدھی رات کو آپ نے مجھے نیند سے اٹھا دیا. بکھرے بالوں بکھرے ہولیوں کے ساتھ وہ میرے بیڈ کے پاس کھڑا تھا. پوچھنے پہ کہتا نانی مجھے محبت ہو گئی ہے. اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ محبت ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نارمل انسان ہیں. احساس و جذبات سے لبریز دل رکھتے ہیں. پھر ایسی ہی کئی باتیں کر کے وہ کھانا کھا کر وہ دونوں واپس آ گئیں. زارا ویسے تمہاری ہونے والی نانی ساس بہت اچھی ہیں. تم خوش رہو گی وہاں. ایلسی نے راستے میں اس سے کہا. فکر مت کرو تمہارے لیے بھی کوئی ایسا اچھا گھر ڈھونڈیں گے. زارا کے لہجے میں شرارت محسوس کر کے اس نے اسے کندھے پہ دھموکا مارا جس پہ دونوں ہنس دیں. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کمرے کی خاموشی کو بجتے فون نے توڑا تھا. اس نے آنکھوں سے ہی تکیے کے نیچے سے فون ٹٹولا اور کان سے لگایا. پھر فون پہ نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس کی آنکھوں سے نیند اڑی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. کچھ دیر بعد وہ ممی کے روم کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی. انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی زارا کو روتے پایا. انہیں تشویش ہوئی. کیا ہوا زارا؟ رو کیوں رہی ہو؟ ممی وہ دادی وہ ٹھیک نہیں ہیں. انہیں ہاسپٹل لے کے گئے ہیں بابا. بے ربط سے جملوں میں اس نے بتایا اور ان کے گلے لگ کر رونے لگ گئی. وہ ٹھیک ہو جائیں گی. کچھ نہیں ہوگا انہیں. تم رونا بند کرو. پریشان تو وہ بھی بہت ہو گئی تھیں پر زارا کو دلاسا دیتے وہ اسے روم کے اندر لے گئیں. پھر صبح ہوتے ہی اس نے سب سے پہلا کام ٹکٹ بک کروانے کا کیا. وہ جلد از جلد دادی کے پاس جانا چاہتی تھی. موسم بہت سرد سا تھا باہر کا بھی اور دل کے اندر کا بھی. وہ دونوں دریائے سین کے پاس اسی بینچ پہ بیٹھے تھے جہاں بیٹھ کر انہوں نے اب تک کئی باتیں کی تھیں. تو تم جا رہی ہو؟ خاموشی کو آپ نے توڑا. وہ جانے سے پہلے اسے ملنے آئی تھی. ہاں جانا بہت ضروری ہے اس نے مختصراً جواب دیا. پریشان مت ہو دادی بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گی. اس نے اس کی روئی روئی سی آنکھیں دیکھ کر کہا. بچپن سے میں کبھی بھی دادی سے اتنے وقت تک دور نہیں رہی. میں تو کچھ سال پہلے تک زیادہ وقت رہتی بھی ان کے روم میں تھی. سونا اٹھنا کھانا پینا سب ان کے ساتھ ہوتا تھا. وہ تو مجھے کہا کرتی تھی کہ تم بڑی کب ہوگی. میرے بالوں کا روکھا پن ان کو اچھا نہیں لگتا. جب بھی میرے بال کھلے دیکھتی فوراً اپنے سامنے بٹھا کر آئل لگا دیتی. میں اپنا وارڈروب جان بوجھ کر خراب رکھتی ہوں تاکہ وہ آئیں اور ٹھیک کریں. مجھے اچھا لگتا ہے ان سے لاڈ اٹھوانا اور وہ اٹھاتی بھی ہیں. جب سے ان کی بیماری کے متعلق سنا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ اس نے بڑی آس سے اسے دیکھ کر پوچھا. آپ نے دیکھا رو رو کر سوجی آنکھیں. آج اس نے سادہ سا اونی کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا اور دادی کی گفٹ کی وہ بھوری شال کندھے پر پھیلا رکھی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر وقت مسکراتی رہنے والی زارا کو کسی طرح ہنسا دے. جن سے دل کا ناتا ہو ان کی افسردگی برداشت نہیں ہوتی چاہے وہ دور ہوں یا 2 قدم کے فاصلے پہ بیٹھے نظر آ رہے ہوں. میں تمہارا انتظار کروں گا. جب وہ جانے لگی تو اس نے پیچھے سے کہا جس پر اس نے پلٹ کر دیکھا. اس کی آنکھوں میں یہ تحریر نقش تھی کہ میں کوشش کروں گی تمہارا یہ انتظار زیادہ طویل نہ ہو. اور چلی گئی. آپ نے اس کی شال کے کنارے پہ نقش دعا زیر لب پڑھی. محبت کا آتش دان تمہیں ہمیشہ سرد و صفاق ہواؤں سے بچا کر رکھے. دریائے سین نے یہ سرگوشی نما دعا سنی اور تمام دریاؤں تک پہنچا دی کیونکہ محبت کرنے والوں کی دعاؤں کی حاجت ہمیشہ رہتی ہے. یہ ہاسپٹل کا سفید در و دیوار والا کمرہ تھا. بستر پہ لیٹی دادی
اس دادی سے بہت کمزور لگ رہی تھیں جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھیں۔ وہ بہت چاق و چوبند رہنے والی خاتون تھیں، اپنا ہر کام خود کرنے والی۔ ان کی صحت قابل رشک تھی، پر اب وہ بہت نحیف لگ رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کے ایک کنارے پر بیٹھی انہیں دیکھتی خاموشی سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ زارا، ایسے رونے سے کیا ہوگا بیٹا؟ جب سے آئی ہو روئے جا رہی ہو۔ بابا نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر پریشانی سے کہا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ دادی کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ اس نے شکوہ کیا۔ میں بتانا چاہتا تھا پر تمہاری دادی نے منع کر دیا کہ تم وہاں جا کر اتنی خوش ہو ایسے ہی پریشان ہو جاؤ گی۔ انہوں نے وجہ بتائی۔ میری خوشی دادی سے زیادہ اہم نہیں تھی، اس نے روتے ہوئے کہا، جس پر بخت صاحب کو مزید رنج ہوا۔ اسے پیرس سے آئے 24 گھنٹے ہو چکے تھے، تب سے وہ ایک پل کے لیے بھی دادی کے پاس سے نہ ہٹی تھی۔ انہیں ایک دو بار ہوش آیا، ورنہ زیادہ تر دواؤں کے زیر اثر وہ غنودگی میں رہتی تھی۔ اس کی ممی اور آپ سے بھی ایک دو بار بات ہو چکی تھی، سب ٹھیک تھا، اسے امید تھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب دادی صحت یاب ہو کر گھر آ جائیں گی تو انہیں آپ کا بھی بتانا تھا۔ اس نے اس بارے میں بہت کچھ سوچا ہوا تھا، لیکن اذن ربی کچھ اور ہی تھا۔ رات کو کچھ دیر کے لیے دادی ہوش میں آئی تھی۔ زارا جو ان کے پاس بیٹھی تسبیح کرنے میں مگن تھی، فوراً ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دادی، اب کیسی ہیں آپ؟ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا دبایا۔ زارا، تم آ گئی، اب میرے پاس ہی رہنا، جانا مت، انہوں نے دھیمے کمزور آواز میں کہا۔ جی دادی، میں یہی ہوں آپ کے پاس، آپ بس۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، اس نے ان کا اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہاتھ ڈھلکتا محسوس کیا۔ اسے پاس رہنے کا کہنے والی خود اپنے سفر پر جا چکی تھی۔ وہ اس بات کا ادراک ہوتے ہی ایک دم بے جان ہوئی تھی۔ وہ کچھ بولنے سے قاصر تھی، دنیا ایک دم خالی ہو گئی تھی۔ اپنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے جان ہوتے دیکھنا ہمیں بے جان کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر وہ ان کے سوئم تک خاموش رہی تھی، ایک بھی لفظ بولے بغیر، بس ساکت وجود کے ساتھ۔ آنسو نہ جانے دل کے کس کونے میں جا چھپے تھے، درد کے اظہار کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ بخت صاحب ماں کے جانے کا غم تو برداشت کر ہی رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھی بیٹی کی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنی ممی سے بات کر لے، شاید تب وہ تھوڑا روئے اور نارمل ہو جائے، پر ان سے بات نہیں کی تھی، نہ ایلسی سے، نہ مس گل سے، اور نہ جسے انتظار کرتا چھوڑ آئی تھی اس سے۔ وقت بہت ظالم ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی گزر جائے، کہ ایک دن ہم نیند سے بیدار ہوں تو ہمیں پتہ چلے اچھا وقت شروع ہو گیا۔ برا وقت تو ایک خواب تھا، پر یہی تو المیہ ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کسی ضدی بچے کی طرح وقت بھی شاید رک چکا ہے۔ آج دادی کو گئے 10 دن ہو گئے، اور لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات تو ہے، جب وہ مجھے کمرے کے ہر چیز کو بے ترتیب دیکھ کر ڈانٹ رہی تھیں۔ اور اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ میرے پاس تا عمر نہیں رہیں گی تو میں کبھی کسی چیز کو بے ترتیب نہ رہنے دیتی اور نہ ان سے دور جاتی، پر جانے سے پہلے ہمیں بتا دیں تو دکھ کی وجہ ہی باقی نہ رہے گی۔ کسی کے جدا ہونے سے زیادہ اچانک جدا ہونے کا دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ اچانک ملنے والے دکھ بہت جان لیوا ہوتے ہیں۔ وہ لان میں بیٹھی دور خلاؤں میں گھورتی یہ سب سوچ رہی تھی کہ جب بخت صاحب نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ اپنے خیالات سے چونکی اور انہیں دیکھا۔ اگر ایسے ہی ہر وقت اداس رہو گی تو تمہاری دادی کو یقیناً دکھ پہنچے گا، اور مجھے بھی، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ پاپا، جانے والے اس بات سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے کس حال میں ہیں۔ اس نے ان کا سر پہ رکھا ہاتھ تھام لیا۔ پر تم ایسے چپ چاپ ساری دنیا سے کٹ کر بیٹھی رہو گی تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ روئی بھی نہیں ہو کھل کر، تب سے نہ کوئی بات کی نہ کوئی شکوہ۔ وہ زارا کے لیے بے حد فکر مند تھے۔ دادی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ
خدا سے شکوہ نہیں کرتے بلکہ اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. تو میں بس کوشش کر رہی ہوں کہ ان کی سکھائی باتوں پر عمل کر سکوں، اور آپ بالکل فکر مت کریں، میں ٹھیک ہوں. اس نے ان کے فکر مند چہرے کو دیکھ کر کہا اور اپنے کمرے کی جانب چل دی. زارا، اپنی ممی کو کال کر لینا، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہیں. بابا نے یاد آنے پہ اس سے کہا، جس پہ وہ کچھ بھی بولے بغیر آگے چل دی. کمرے میں آ کر اس نے ممی کو کال کی. کافی دیر ان سے باتیں کرتی رہی. پھر ایلسی آ گئی تو اس سے بات کر کے اس کی ذات پہ چھایا جمود تھوڑا کم ہوا. پھر کچھ سوچ کر اس نے وہ نمبر ملایا جس سے اتنے دنوں سے لا تعلقی اختیار کی ہوئی تھی. مقابل شاید منتظر بیٹھا تھا. ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر کال ریسیو کر لی گئی. کچھ بولو گی نہیں؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے فون پہ آپ کی آواز ابھری. بولوں گی تو اپنے فیصلے پہ قائم نہیں رہ سکوں گی. بس ایک بات کہنی تھی، اس نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا. کیا؟ مقابل نے لہجے میں ہزاروں خدشے لیے پوچھا. پرکاش نہ پوچھتا. یہی کہ میرے منتظر نہ رہنا آب ارتضا. تمہیں میں اپنے انتظار سے آزاد کرتی ہوں، اور پلیز وجہ مت پوچھنا. آپ کو لگا پیرس کا سارا شور اس کے کانوں میں سما گیا ہے، اور رات ہونے سے پہلے ہی تاریکی نے دل پر چھانا شروع کر دیا ہے. ریسیور کب کا رکھا جا چکا تھا، پر اسے لگا وقت رک گیا ہے، بالکل اسی لمحے کی طرح جس لمحے دو آنکھوں میں سمائی روشنیاں دل میں جا روشن ہوئی تھیں. پر اب ان کی جگہ تاریکی لے چکی تھی. پر وہ روشن آنکھیں تو ابھی بھی دل میں اسی جگہ موجود تھیں. انہوں نے جگہ نہیں بدلی تھی. دوسری طرف آزادی کا اندیہ دے کر وہ خود وہیں بندھی رہ گئی تھی، انہی روشنیوں کو دیکھتی دو مشتاق آنکھوں کے آس پاس. وقت تو حقیقتاً اب ٹھہرا تھا. ساکت تو لمحے اب ہونا شروع ہوئے تھے. محبت کی کہانی میں جمود تب ہی چھاتا ہے جب ہجر جیسی حقیقت سامنے آ کر کھڑی ہو جائے. زارا بخت کی محبت کی کہانی جس روشنی سے شروع ہوئی تھی اسی روشنی پر آ کر تھم چکی تھی. پر کون جانتا ہے تھم جانا یا چل پڑنا کرداروں کے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو قلمکار جب چاہے اس جمود کو کچھ لفظوں سے ہلچل میں بدل دے. بخت صاحب کی وجہ سے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور نارمل روٹین کی طرف واپس آ گئی تھی. ہاں، پہلے کی طرح گھر میں اس کی ہنسی گونجا نہیں کرتی تھی. اپنا پیرس کا سفر نامہ کچھ رد و بدل کے ساتھ اس نے پبلشر کو بھیج دیا تھا، تو آج کل وہ اسی کی اشاعت میں مصروف تھی. پر سفر نامے کے ساتھ اس کی کئی یادیں وابستہ تھیں. تبھی اکثر اپنے لکھے جملوں پہ ہی وہ افسردہ ہو جاتی تھی. پر یہ افسردگی وہ کسی کے ساتھ بانٹ نہیں رہ سکتی تھی، سوائے ایلسی کے، جو اکثر اسے فون کر لیتی اور بہت کم گوسی ایلسی گھنٹوں بے معنی باتیں کر کے اس کا دھیان بٹاتی رہتی، کیونکہ وہ اس کے تمام دکھ سے واقف تھی. اس نے اس کے دل کا آباد ہونا بھی دیکھا تھا اور اب اجڑ جانا بھی دیکھ رہی تھی. دوستوں کے وہ غم جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ان پر گزرتے دیکھتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں، اس حد تک کہ آپ بیان نہیں کر پاتے اس اذیت کو جو اس وقت آپ پر بیت رہی ہوتی ہے. پر وقت کا کام ہے گزرنا. تو زارا نے بھی کھینچ کھانچ کر بک کی اشاعت میں مصروف ہو کر 2.5-3 ماہ گزار لیے تھے. آج اس کی بک لاؤنجنگ کی تقریب ہو رہی تھی. ایک ہال نما کمرہ جہاں ایک طرف اس کی پبلش ہوئی کتاب کی کئی کاپیاں ترتیب سے پڑھی تھی. کتاب کا ٹائٹل شہر روشن کا سفر اور سر ورق دونوں دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے. قطار سے رکھی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ، جن میں سب سے آگے رکھی کرسیوں کی قطاروں میں کچھ صحافی ہاتھ میں نوٹ پیڈ اور قلم لیے بیٹھے تھے، اور زارا کے کچھ دوست جاننے والے، ادب سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ، اور ان کے سامنے ایک کرسی پہ نیوی بلو کرتا شلوار کے ساتھ کالا پرنٹڈ دوپٹہ اوڑھے ہاتھ میں کتاب پکڑے صحافیوں کو کتاب کے متعلق بتا رہی تھی.
میم، اس کتاب کی کوئی خاص بات بتائیں جس کی وجہ سے پڑھنے والے اسے پڑھیں، ایک صحافی نے اپنا پین کاغذ پہ چلاتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ کو خالق کی تخلیق کی گئی دنیا کی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے اور آپ کو حسین جگہوں کے متعلق جاننے کا شوق ہے تو آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں اس سے پہلے آپ کے 2 سفر نامے پڑھ چکی ہوں۔ مجھے آپ کے لکھنے میں جو بے ساختہ پن ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں اس سفر نامے میں کوئی ایسی بات جو آپ نے سوچی نہ ہو، بس بے ساختہ لکھ دی ہو؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ ایک دن میں یوں ہی ٹہلنے کی غرض سے باہر نکلی اور چلتے چلتے فٹ پاتھ پہ چلنے لگی۔ تب موسم بہت خوشگوار تھا۔ کافی دنوں کے بعد سورج نے اپنی گرمائش پیرس کی زمین پہ ڈالی تھی، تو اسی وجہ سے وہاں کئی لوگ تفریح کرتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے وہیں ایک مجسمے کے پاس ایک 70-80 سالہ جوڑے کو دیکھا۔ بوڑھی عورت ویل چیئر پہ تھی، جبکہ بزرگ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہارمونیکا کو منہ سے لگائے کوئی دھن بجانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں اس کام میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ ہارمونیکا بجانے کی کوشش میں ان کا سانس پھول جاتا تھا، جسے درست کرنے کے لیے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے کوٹ کی پاکٹ سے انہیلر نکال کر منہ سے لگاتے۔ عورت انہیں شاید ہارمونیکا بجانے سے منع کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں بجا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یہ میری بیوی نے مجھے شادی والے دن گفٹ کیا تھا، اور آج کے دن ہماری شادی کو 50 سال ہو گئے ہیں، تبھی میں اپنی بیوی کے لیے اس دن کی یاد میں یہ بجا رہا ہوں۔ وہ لمحہ تھا جب مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ صدیوں کی رفاقت میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے خلوص، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا۔ میں نے گھر آتے ہی اپنے سفر نامے میں یہ واقعہ لکھا، اور یہ بے ساختہ لکھی جانے والی بات تھی۔ لوگوں نے اس کے خاموش ہوتے ہی تالیاں بجائیں۔ پھر چند سوالوں کے بعد تقریب ختم ہوئی۔ اس نے ایلسی کو بھی بھجوائی تھی یہ کتاب، باوجود اس کے کہ اسے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی۔ کسی سے ترجمہ کروا لینا، اس کے کہنے پہ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے آس پاس موجود لوگوں میں سے کسی کو اردو نہیں آتی، ایلسی نے احتجاجاً کہا، جس پہ اسے یاد آیا جسے اردو آتی تھی اور بہت ہی اچھی آتی تھی۔ موسم بدل رہا تھا۔ پچھلے سال ایسے ہی سرد موسم میں دل نے بہار اوڑھی تھی، اور پھر جلد ہی خزاں کی زرد چادر نے بہار کی جگہ لے لی تھی۔ ہوا میں خنکی آ گئی تھی اور وقت بھی شام کا تھا، جو اپنے اندر پتہ نہیں کس کس کی آنکھوں کی اداسی لیے پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی، اور ان میں سے 2 اداس آنکھیں اس کی تھیں جو درختوں کی قطار کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم رکھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی سر اٹھا کر ان درختوں کو دیکھ لیتی تھی جیسے ان سے کچھ کہہ رہی ہو، اور وہ بھی اپنی شاخیں پھیلائے اسے یقین دہانی کروا رہے ہوں کہ ہم سن رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے، میں نے کبھی کسی چیز یا انسان کی اتنی کمی محسوس نہیں کی جتنی تمہاری کمی مجھے رلاتی ہے۔ یہ سرگوشی ہواؤں میں کہیں تحلیل ہو گئی تھی۔ مجھے تو علم ہی نہ تھا کہ کسی انسان کی غیر موجودگی آپ کو اتنا بھی اداس کر سکتی ہے کہ آپ کو سانس لینا مشکل ہو جائے۔ محبت کرنے والے انسان کی حالت کسی دل کے مریض جیسی ہو جاتی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کب کس وقت کس کی یادیں آپ کو اس طرح گھیر لیں کہ سانس لینا مشکل ہونے لگے، اور دل کے مریض کی سانس اکھڑے تو اسے انہیلر دیا جاتا ہے، لیکن محبت کے مریض کے لیے کوئی انہیلر نہیں ہوتا۔ یہ سرگوشیاں سن کر درخت چاہتے تھے اپنی شاخیں اس پر پھیلا دیں، درختوں پہ لگے تمام پھول اس پہ برسا دیں، بس کسی طرح اس لڑکی کو اس اذیت سے نکال باہر کریں۔ ہاں، اذیت، محبت اذیت ہی تو ہوتی ہے، اور یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ روز شام کو کچھ وقت ان راستوں سے گزر کر ہواؤں کو اپنا دکھ سنا کر گزارتی تھی۔ انسانی نفسیات ہی ایسی ہے،
جب اسے اپنے اندر کا حال سنانے کے لیے کوئی نہیں میسر ہو تو وہ بے زبان چیزوں کو اپنا دکھ سنانے بیٹھ جاتا ہے۔ اس حالت میں اسے نیچر اٹریکٹ کرتی ہے۔ خاموش اسلام آباد کی خاموشی اس کے دل پر چھائی خاموشی کی مشابہ کر رہی تھی۔ اسے یہ شہر پہلے کبھی اتنا بے نیاز اور لاپرواہ نہ لگا تھا جتنا اب لگ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ بھی ایسی ہو گئی ہے، ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں بھی خاموش۔ پیرس نے اپنے گرد ایک سوگ میں مبتلا بیوہ کی طرح برف کی سفید چادر خود پہ لپیٹنا شروع کر دی تھی۔ پارک میں صبح کے 10 بجے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ مکی ماؤس کا مجسمہ ہلکی ہلکی برف کی لپیٹ میں تھا اور اس کے سامنے رکھے بینچ کے پاس وہ وجود بھی بنا حرکت کیے ایک ہی زاویے میں کب سے کھڑا مجسمہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بھی اداس و یاسیت کا مجسمہ، سر پہ ہیڈ لیے، گردن کے گرد نیلے رنگ کا مفلر پر لپیٹے، دونوں ہاتھ سرمئی کوٹ کی جیبوں میں ڈالے، ہلکی سی برف کی تہ اس کی ہیڈ پہ جم رہی تھی۔ آنکھوں کے باہر ایک منظر روشن تھا، سفید رنگ کی چٹ کھولے، چہرے پہ ناقابل بیان تاثرات لیے بینچ پہ بیٹھی زارا بخت اور بالکل اس کے سامنے والی جگہ پر کھڑا منتظر آنکھوں سے اسے دیکھتا آب ارتضا، جو کہ آج تک منتظر تھا۔ یار تو یہاں نہ آیا کر، جارج جو کب سے اسے وہاں کھڑے دیکھ رہا تھا بے بسی سے بولا۔ کمال ہے، پہلے تو ہی مجھے زبردستی یہاں بلایا کرتا تھا اپنی مدد کے لیے، اور اب نہ آنے کا کہہ رہا ہے۔ آپ نے نظریں وہیں مرکوز کیے لہجے کو ہموار کرتے کہا۔ مجھے پتا ہوتا کہ یہاں آ کر تم نے اپنا یہ حال بنا لو گے تو تجھے کبھی یہاں نہ آنے دیتا، جارج نے پہلے سے لہجے میں کہا۔ اب وہ جارج کے آفس میں آ چکے تھے۔ کیا ہوا ہے میرے حال کو، اچھا بھلا تو ہے؟ اس نے اپنی نشست سنبھالی، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ کہاں سے اچھے ہو؟ آئے دن ہی یہاں آ کر گھنٹوں ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہو، نہ کچھ کہتے ہو۔ نانی کی کال بھی آئی تھی مجھے، وہ پریشان تھی تمہارے لیے۔ اب کہ اس نے اس کی حالت پر تشویش ظاہر کی۔ ایک بات بتاؤں، ایک دن میں اس سے ملنے یہاں آیا تھا، کسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ جب میں ادھر آیا تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں پورا گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ مزے کی بات پتہ کیا تھی؟ وہ میرے آس پاس ہی کہیں چھپ کر مجھے انتظار کرتا دیکھتی رہی۔ پھر اس کے نہ آنے کا یقین کر کے جب میں جانے لگا تو اچانک سے وہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے غصے سے پوچھا کہ میں اتنی دیر سے انتظار کرتا رہا یہاں، تم اب آ رہی ہو؟ تو کہتی میں تو ادھر ہی تھی، تمہارا انتظار کر رہی تھی، پھر دیکھا تم بہت دیر سے آئے ہو تو میں نے سوچا جیسے میں تمہارا انتظار کرتی رہی، کیا تم بھی میرا انتظار کر سکتے ہو؟ بس یہی دیکھنے کے لیے میں چھپ گئی۔ یہ کہہ کر وہ سانس لینے کو رکا۔ مجھے لگتا ہے اب بھی وہ ایسا ہی کچھ کر رہی ہے، کہیں سے چھپ کر مجھے دیکھ رہی ہوگی۔ میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اس کا انتظار کر سکتا ہوں، بغیر تھکے، بغیر اکتائے۔ جارج کو لگا اپنے دوست کو اب کچھ بھی کہنے یا سمجھانے کے لیے الفاظ کم ہیں اس کے پاس۔ اچھی دوست ہو تمہیں ذرا بھی احساس ہے یہاں میں اتنے کاموں میں الجھی ہوئی ہوں، آ کر میری تھوڑی مدد ہی کر دو۔ ایلسی کی جھلجھلائی سی آواز فون میں سے آ رہی تھی۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اور تم نے کون سا ہزاروں مہمانوں کی لسٹ کو سنبھالنا ہے؟ بس ڈریس لینا ہے اور قریبی جاننے والوں کو انوائٹ کرنا ہے۔ ایلسی کی شادی تھی، اس نے اسے انویٹیشن کارڈ اور ہزاروں دھمکیوں سے بھرا خط بھیجا تھا کہ اگر وہ نہ آئی تو شادی نہیں کروں گی، عین شادی کے وقت انکار کر دوں گی، اور ایسی کئی دھمکیاں۔ یہ بس اتنے سے کام نہیں ہے، بہت زیادہ کام ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا میں کروں تو کیا کر رہا ہوں، ایلسی نے بے بسی سے کہا۔ اچھا بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ زارا نے ایک گہری سانس لے کر پوچھا۔ بس تم میری اتنی سی مدد کر دو کہ پیرس آ جاؤ تاکہ مجھے یہ احساس نہ ہو کہ میں اکیلی ہوں، ایلسی نے کہا، جس پہ وہ چپ کر گئی۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے ایلسی نے پھر زیادہ اصرار نہیں کیا۔
زارا بیٹا چلی جاؤ، تمہاری دوست کتنی محبت سے بلا رہی ہے تمہیں۔ بخت صاحب نے اس کے کمرے میں پڑا ایلسی کا بھیجا کارڈ دیکھ لیا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا وہ جانا نہیں چاہتی تو وہ اسے سمجھانے لگے۔ بابا میں جانا نہیں چاہتی، اس نے مختصراً کہا۔ تم میری وجہ سے نہیں جا رہی ہو نا، تو بیٹا کچھ دنوں کی بات ہے، چلی جاؤ، انہوں نے کہا۔ بابا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، ایک بار پہلے گئی تھی تو دادی کو کھو بیٹھی تھی، پر اب میں کچھ کھونا نہیں چاہتی، اس نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ اس زارا سے بہت مختلف لگ رہی تھی جو ضد کر کے ان سے ہر بات منوایا کرتی تھی۔ اب تو عرصہ ہو گیا تھا اسے کچھ ضد کیے۔ بیٹا تمہاری دادی کا جانا طے تھا، تب تم یہاں رہ کر بھی انہیں جانے سے روک نہیں سکتی تھی، اس لیے یہ خدشات دل سے نکال دو، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا اور مزید گویا ہوئے۔ اگر تم میری وجہ سے ہر خوشی خود سے دور کر لو گی تو مجھے بالکل خوشی نہیں ہوگی، بلکہ بہت دکھ ہوگا۔ اب کے ان کے لہجے میں تھوڑی افسردگی در آئی، جس سے دور کرنے کو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان سے پیرس جانے کے لیے ٹکٹ بک کروانے کو کہا، جس پر انہیں تھوڑا اطمینان ہوا۔ ٹھیک 1 سال بعد وہ پھر اسی سرزمین پہ قدم رکھ رہی تھی جہاں پھر واپس نہ آنے کا عہد وہ روز دہراتی تھی، لیکن انسان سب سے زیادہ جھوٹے عہد اپنے ذات سے ہی کرتا ہے۔ ایلسی نے اسے دور سے دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا اور آ کر اسے گلے لگایا، اس کی خوشی پورے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم آ گئی ہو، ایلسی نے کہا اور ہنس دی۔ یہ تمہیں اتنی خوشی میرے آنے کی ہو رہی ہے یا اپنی شادی کی؟ زارا نے ہمیشہ سنجیدہ رہنے والی ایلسی کو بات بات پہ ہنستے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، ایلسی نے مزے سے جواب دیا اور اس کا سامان گاڑی میں رکھوانے لگی۔ مجھے لگا تم کہو گی کہ تمہارے آنے کی خوشی زیادہ ہے، اس نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ تمہارے آنے کی خوشی تو پورے پیرس کو ہوگی، مجھے تو 2 اکٹھی خوشیاں مل رہی ہیں۔ اب وہ ڈرائیو کر رہی تھی، ذرا سا چہرہ موڑ کر شرارت سے کہا، زیادہ باتیں مت بناؤ اور یہ بتاؤ کہ یہ اچانک تمہیں شادی کا خیال کیسے آیا؟ اس نے بات بدلنے کی غرض سے پوچھا۔ یہ خیال مجھے نہیں، مس گل کو آیا، ان کی ایک دوست کا بیٹا ہے سائمن، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، مجھے انہوں نے کہا ایک بار مل کر بات کر لو، اس سے اگر پسند آیا تو ڈن کر دیں گے، اس نے تفصیل سے بتایا۔ اور تمہیں وہ پسند آ گیا؟ اس نے بھی ہنستے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ پسند کا تو پتہ نہیں، پر مجھے لگتا ہے میں سائمن کے ساتھ خوش رہوں گی۔ پھر سائمن کو ڈسکس کرتے کرتے وہ گھر پہنچی۔ چلو میری بیٹی کی شادی کی وجہ سے دوسری بیٹی تو دیکھنے کو ملی، مس گل نے شکوہ کیا اور اسے گلے لگایا۔ ممی ہماری تقریباً روز ویڈیو کال پہ بات ہوتی تھی، اس نے یاد دلایا۔ ان زمینی فاصلوں کو سائنس جتنی بھی کوشش کر لے کم نہیں کر سکتی۔ جو خوشی اپنوں کو حقیقت میں سامنے پا کر ملتی ہے وہ ان ویڈیو کالز میں کہاں، یہ تو فاصلوں کا احساس مزید بڑھا دیتی ہیں، انہوں نے اس کے گال پر پیار کرتے کہا۔ ممی آپ بہت پیاری باتیں کرتی ہیں، اس لائن کو میں اپنے کسی کالم میں ضرور استعمال کروں گی، اس نے اس موضوع کو بہت آرام سے ہنسی میں اڑا دیا۔ میں نے تمہاری کتاب کسی سے ترجمہ کروا کر پڑھ لی اور اس میں جو تم نے میرا ذکر کیا ہے وہ مجھے بے حد اچھا لگا۔ وہ دونوں شاپنگ مال میں ایلسی کے ڈریس کے ساتھ میچنگ شوز پسند کر رہی تھیں جب ایلسی نے اسے بتایا۔ اچھا، پر تم تو کہہ رہی تھی ادھر آس پاس جاننے والوں میں کوئی اردو نہیں جانتا، زارا نے ایک جوتا دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، پر جس سے بک ٹرانسلیٹ کروائی ہے وہ بہت اچھی اردو بولتا ہے، ایلسی یہ کہہ کر دوسرے ریک کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب شوز خرید کر وہ شاپ سے باہر نکلیں تو ایک چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں ایک گلابی رنگ کی چٹ پکڑا گیا جس کے ساتھ ایک سفید پھول بھی تھا۔ اسے ایسی ہی کچھ پرانی چٹس یاد آئیں اور چٹس دینے والا بھی۔ شہر روشن کا سفر، بہت اچھا لکھا یہ سفید پھول، پیرس کی برف کی طرف سے۔ چٹ پڑھ کر اس نے ایلسی کو دیکھا،
اسے اب سمجھ آئی اور اچھی اردو بولنے والا مترجم کون تھا۔ سوری، اس نے بک مجھ سے بہت منتیں کر کے مانگی تھی، ایلسی نے بہت بے چارگی سمیٹ کر کہا، جس پر وہ خاموش رہی۔ پھر وہ سفید گلاب اور چٹ ہاتھ میں پکڑے اگلی شاپ میں داخل ہو گئی۔ 2 دن تیاریوں میں کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور آج ایلسی نفیس سفید گاؤن پہنے نروس سی ہال کے باہر زارا کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، جو اسے آرام سے کھڑے رہنے کا بار بار کہہ رہی تھی۔ ایلسی، شادی ہی ہو رہی ہے تمہاری، کون سا تمہیں کسی جنگ دستے کے ساتھ جنگ پہ روانہ کیا جا رہا ہے؟ زارا نے تیسری بار اس کا گاؤن ٹھیک کرتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ جنگی دستے کے ساتھ جانا مجھے اتنا نروس نہ کرتا جتنا اب سب کے سامنے یوں دلہن بن کر جانا کر رہا ہے۔ جنگی دستے کی سپہ سالار گھبراہٹ میں بولی۔ اس شادی کا ایک فائدہ تو ہوا کہ تم میں بھی کوئی لڑکیوں والی کوالٹی دیکھنے کو مل گئی، ورنہ ہر وقت عجیب لڑکوں کا سہولیا اور انداز بنا کر گھومتی رہتی ہو۔ زارا کو بہت کوفت ہوئی تھی اس کی شرٹس اور جینز سے۔ اچھا بس آج کے دن تو مجھے باتیں مت سناؤ، ایلسی نے بے چارگی سے کہا، جس پر وہ چپ کر گئی اور ایلسی کی موم کے اشارے پہ اس کے گاؤن کا ایک کونا ہاتھ میں پکڑے اسے پھولوں کا چھوٹا سا گلدستہ پکڑائے ہال میں داخل ہوئی۔ 2 چھوٹی بچیاں ان دونوں سے کچھ قدم آگے چل رہی تھیں۔ زارا اور ان دونوں بچیوں کے فراک کا رنگ ہلکا سنہری تھا اور تینوں نے بالوں میں چند سفید گلاب اٹکائے ہوئے تھے، جبکہ ایلسی کا گاؤن سفید تھا اور بالوں کے جوڑے میں 2 سرخ گلاب اپنی خوشبو بکھیر رہے تھے۔ دونوں قطاروں میں کھڑے لوگ دلہن کو آتا دیکھ اس کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ سفید شرٹ کے ساتھ بھوری ٹائی لگائے کھڑے شخص کو لگا پورے ہال نے کسی کے لباس کا سنہری رنگ چرا لیا ہو اور اب اس رنگ پہ ناز کرتا ہال میں لگی موم بتیوں کو اپنی خوشی بتا رہا ہو۔ ساتھ کھڑے جارج نے کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب ایلسی اور سائمن عہد باندھ رہے تھے تاعمر ساتھ رہنے کا، جو عہد 2 لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم کر دیتے ہیں، تاعمر ایک اندیکھی ڈور میں باندھ دیتے ہیں۔ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں بہت دلکش لگتے ہیں اور دیکھنے والوں پر ایک سا تاثر چھوڑتے ہیں۔ اسے علم تھا کہ 2 آنکھیں باقی سب سے بے نیاز ہو کر کب سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ ہال میں آتے ہی اس نے بھی تو ان آنکھوں کا سنہرا پن دیکھا تھا، پر وہ لاپرواہ بنی اپنی نظروں کو ایک زاویے پہ مرکوز کیے کھڑی تھی۔ پر مقابل کو بھی علم تھا کہ لرزتی پلکوں کے اس پار بھی کوئی تاثر جاگا ہے، شاید شناسائی کا۔ کم سے کم مجرم کو سزا سنانے سے پہلے اس کا جرم تو بتایا جاتا ہے۔ شادی کی تمام رسومات ہو چکی تھیں، اب آہستہ آہستہ سب مہمان ہال سے باہر جا رہے تھے۔ ایلسی کی موم اور مس گل سب کو الوداعی کلمات سے نوازتی رخصت کر رہی تھیں، جبکہ وہ ہال کے دائیں طرف بنے ہوز کے پاس کھڑی ہوز سے گرتے سرد پانی کو دیکھنے میں مگن تھی، جب پیچھے سے ایک التجائی لہجہ سنائی دیا۔ وہ تو قیدی کو قید سے پہلے بتایا جاتا ہے، لیکن ادھر تو ایسی کوئی قید نہیں، یہاں تو آزادی کی نوید سنائی گئی تھی۔ زارا نے نارمل رہنے کی کوشش کرتے پلٹ کر جواب دیا۔ وہ جو اپنے دونوں ہاتھ پچھ پہ باندھے کھڑا تھا، اس بات پہ چہرے کے تاثرات میں در آنے والے تناؤ کو کم کر کے 2 قدم آگے بڑھا۔ زارا، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، پر یوں لاتعلق بننے کی کوشش مت کرو۔ اس کی بات پر وہ جو اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اٹھ کر کھڑے ہوتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بالوں کو نئی کٹنگ کروائی تھی شاید اس نے، تبھی بال ماتھے پر بکھرے نظر نہیں آ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں بہت سے خدشے تھے جن کا جواب وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں مسافر بن کر آئی تھی اور مسافروں کو تو ایک دن جانا ہی ہوتا ہے۔ زارا نے یہ کہا اور اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں، لیکن مسافر کسی کو اپنے واپس آنے کی آس تھما کر نہیں جاتے۔
اس کی بات کو زارا نے خاموشی سے سنا اور وہاں سے چلی گئی۔ تمہاری آنکھیں تمہاری کہیں باتوں کا ساتھ نہیں دیتی زارا بخت، اس نے ہوش میں گرے اس سفید گلاب کو دیکھتے سوچا جو کچھ لمحے پہلے ہی زارا کے بالوں سے گرا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھی باہر بارش کی بوندوں کو، خیالات کو تحلیل ہوتے دیکھ کر کل کے منظر کو سوچ رہی تھی۔ آب ارتضیٰ کے متعلق ایلسی نے بتایا تھا انہیں، اور باقی کل زارا کا اس سے بات کرنا وہ ہال کے دروازے پہ کھڑی دیکھ چکی تھی، پر گھر آ کر بھی زارا کو دیکھ کر انہیں یہی لگتا تھا جیسے وہ یہاں ہو کر بھی موجود نہیں۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا زارا کے اچانک بدلتے رویے کی وجہ کیا بنی ہوگی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے اس بارے میں کیسے بات کریں۔ کہنے کو وہ اس کی ماں تھیں، پر زارا کبھی بھی ان سے اتنی زیادہ اٹیچ نہیں ہو سکی تھی جتنا اپنے دادی یا پاپا سے تھی۔ شاید یہ زمینی فاصلے دلوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں جتنا مرضی اس فاصلے کو جھٹلانے کی کوشش کر لیں، اور آج تو وہ ویسے بھی پاکستان واپس جا رہی تھی۔ انہیں یہ سب سوچ کر ایک اندیکھے ملال نے گھیرے میں لے لیا۔ یہ وہی مکی ماؤس کا مجسمہ تھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، بلکہ سورج نے کچھ پل کو جھلک دکھلا کر موسم کو تھوڑا روشن کر دیا تھا۔ وہ مجسمے کے پاس بلیک لانگ سکرٹ اور کوٹ میں سر پہ نیلے رنگ کی ہیڈ لیے بالکل ساکت کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا جانے سے پہلے تم یہاں ضرور آؤ گی۔ اس نے آواز پر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ اسی کے سے انداز میں آ کر کھڑا ہو گیا اور مجسمے کو دیکھنے لگا۔ تمہیں پتا ہے اگر یہ مجسمہ بول سکتا تو اس وقت تم سے لا تعلقی چھوڑ محبت تھامنے کا کہتا۔ ویسے بھی محبت میں انسان چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے حق میں ہو جائے۔ محبت مخالفت کہاں برداشت کرتی ہے؟ اسے احساس ہوا کہ وہ کم گو شخص جب بولتا ہے تو باتیں بہت اچھی کرتا ہے۔ پھر چہرہ ترچھا کر کے اس کی طرف دیکھا تو ذہن کے پردے پر ایک خواب کا منظر روشن ہوا۔ وہ خواب میں بالکل اسی طرح سے کو 2 قدم پیچھے ہی تو کھڑا تھا، پر وہاں اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ادھر خواب کی تعبیر الٹی ہو گئی۔ ادھر اسی ہاتھ کو جھٹلائے وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے پلٹ گئی کہ کہیں سچ میں مجسمہ اس کے حق میں بولنے نہ لگ جائے۔ کہانی میں سنڈریلا اپنا جوتا چھوڑ گئی تھی، پر یہاں یہ مشرقی سنڈریلا پورا پزل تھما گئی ہے، سلجھانے کے لیے، وہ بھی بغیر کسی ہنچ کے۔ نہ بولنے والے مجسمے سے مخاطب ہوتے اس نے سوچا۔ شہزادہ تب بھی اس کے مسئلوں سے بے خبر تھا، شہزادے کو اب بھی بے خبری میں رکھا گیا تھا۔ وہ جب سے پیرس سے آئی تھی اور زیادہ خود میں گم رہنے لگی تھی۔ بخت صاحب کے سامنے وہ خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی، پہلے کی طرح ان سے باتیں کرتی تھی، ہنستی تھی، پر وہ ان کی بیٹی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی اس کے دل کا حال جان لیتے تھے، اور زارا کو بھی کہاں کوئی بات چھپانی آتی تھی۔ وہ لاکھ نارمل نظر آنے کی کوشش کرتی، لیکن ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے، کوئی ڈور ہے جو الجھی سی ہے جو کہ وہ نہیں جانتے تھے۔ ان کی بیٹی نے خود الجھا لی ہے سلجھانے کے خیال سے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی زارا میں یہ آئی تھی کہ وہ شام کے وقت کالونی کے گرد چکر لگاتی، ایک لمبی واک پر نکل جاتی تھی جو 2 گھنٹوں سے بھی زیادہ طویل ہوتی، جبکہ پہلے اسے واک کرنا بلکہ تنہا واک کرنا بہت بورنگ لگتا تھا، اور شاید کسی ذہنی خلفشار کے سبب اسے بخار رہنے لگا تھا جو کبھی انتہا کو پہنچ جاتا تو کبھی کم ہو جاتا۔ جب انہیں لگتا وہ اب بالکل ٹھیک ہے تبھی اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی۔ وہ یہ سب باتیں سوچ کر مزید الجھ گئے تھے۔ اتنا تو انہیں یقین تھا کہ کوئی بات ہے جو ان کی بیٹی کو پریشان کر رہی ہے، پر ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ اس پریشانی کا سراغ کیسے لگائیں۔ یہاں آ کر انہیں زارا کی دادی کی کمی بہت محسوس ہوئی، جو بات وہ ان کے 1000 بار پوچھنے پہ بھی نہیں بتا رہی تھی، ان کے ایک بار کے استفسار پر ہی بتا دینی تھی۔ بابا، میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہوا ہے نا آج کل؟ وہ انہی سوچوں میں غرق تھے جب زارا نے آ کر ان کے کندھے پر سر ٹکا کر پوچھا۔
نہیں بیٹا، نہیں، بیٹیاں تو پریشانی کا نہیں سکون قلب کا سبب ہوتی ہیں، اور تم تو میری بہت اچھی بیٹی ہو، انہوں نے شفیق سے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ پاپا، میں کبھی نہیں چاہوں گی میری وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اور میری طبیعت بھی جلد ٹھیک ہو جائے گی، اس نے ان کو یقین دہانی کروائی۔ یہ خراب طبیعت تو تم پیرس سے لے کر آئی ہو، یہاں تو مجھے لگتا ہے ٹھیک بھی دوبارہ وہیں جا کر ہوگی، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جس پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور اچانک بولی، نہیں، میں پیرس نہیں جاؤں گی واپس کبھی بھی، ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی پاپا۔ اس کی بے ساختہ پن پہ اب چونکنے کی باری بخت صاحب کی تھی۔ زارا یہ بات کہہ کر کب کی جا چکی تھی، جبکہ وہ کسی سوچ میں ڈوبے وہیں کھڑے رہے۔ وہ بہت نفیس طریقے سے آراستہ لاؤنج تھا۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی پہلی نظر سامنے دیوار پر لگی بڑے سائز کی تصویر پر پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب ملازم کی رہنمائی میں وہ لاؤنج میں آیا تو تصویر پہ نظر پڑتے ہی وہیں ساکت ہو گیا۔ بے حد کالی آنکھیں اور بال، ایک ہاتھ ہونٹوں پہ رکھے بے تحاشا ہنستا چہرہ، بال کچھ بینڈ میں قید تھے تو کچھ یوں ہی آزادانہ چہرے کے اطراف پھیلے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ صرف چہرے کو کیپچر کر کے بنائی گئی تصویر۔ یہ زارا کی 19ویں برتھ ڈے کی تصویر ہے۔ وہ شاید وہیں کھڑا تصویر دیکھتا رہتا کہ ایک آواز پہ چونکا۔ تب سے اب تک وہ بالکل نہیں بدلی، بالکل ویسی ہی ہے، ہر کام میں بے ساختہ پن، ہنسنے میں، رونے میں، بولنے میں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ایلسی سے تمہارا فون نمبر لینا پڑا اور ایسے اچانک تمہیں میں نے بلایا تو اس کے لیے سوری، پر مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ انہوں نے بات کرنے سے پہلے تمہید باندھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کہیں، کیا بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ مجھے ایلسی نے بتایا تمہارا اور زارا نے بھی باقی پزل میں نے خود حل کر لیا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ کیسا پزل؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہی پزل کہ میری بیٹی جو ادھر آ کر بہت خوش رہنے لگی تھی، اچانک افسردگی کی چادر لپیٹے یہاں سے اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ اب کہ انہوں نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ یقین مانے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، میں خود وجہ جاننا چاہتا ہوں، اس نے اتنی بے سختی سے کہا کہ جیسے ابھی اس پر کوئی جرم عائد کر کے سزا سنا دی جائے گی۔ گھبراؤ مت، میں جانتی ہوں سب، انہوں نے اس کے انداز پر ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے زارا کا بچپن نارمل بچوں کی طرح نہیں گزرا، اسے اپنے والدین کا پیار ایک ساتھ نہیں ملا کبھی۔ اس کی دادی اور والد نے اسے بہت پیار اور لاڈ سے پالا، اتنا کہ اسے خود سے کبھی دور نہیں جانے دیا۔ کبھی جب وہ یہاں آئی تو پیچھے اس کی دادی بیمار ہو گئی تو وہ گھبرا گئی، اور ان کے جانے کے بعد وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگ گئی ہے کہ نہ وہ ان سے دور جاتی نہ وہ بیمار ہوتی، اور اب وہ اپنے پاپا کی طرف سے بہت سے خدشات کا شکار ہے کہ اگر اب ان سے دور ہوئی تو کہیں وہ ان کو بھی نہ کھو دے۔ مختصراً بات یہ ہے کہ اس نے اس بات کو خود پر بہت حاوی کر لیا ہے۔ وہ اپنی بات ختم کر کے خاموش ہوئیں تو انہیں توجہ سے سنتے آپ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ تو اب آپ کے نزدیک اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ زارا نے جن خدشات میں خود کو الجھا لیا ہے ان کو سلجھانے کے لیے 2 مہربان ہاتھوں کی ضرورت ہے، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پہ لاؤنج میں ایک پرسکون سی خاموشی چھا گئی۔ ہیلو جی، کون بات کر رہا ہے؟ وہ جو کچن میں اپنے لیے کافی بنانے آئی تھی اچانک لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون کی بیل پر ریسیور اٹھا کر بولی۔ وہی جسے ایک پاکستانی مسافر اپنا منتظر چھوڑ آئی تھی، دوسری طرف سے بہت آرام سے کہا گیا، جس پر زارا نے فون پر نمبر دیکھا، وہ جو بہت عجلت میں دیکھنا بھول گئی تھی، پر یہ اس کا نمبر نہیں تھا، کسی ان نون نمبر سے کال آئی تھی آپ کی۔ ویسے مجھے تم سے اتنی بیوقوفی کی امید نہیں تھی مس کاملسٹ۔ جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو اس نے تپانے والے انداز میں کہا، ہاں بیوقوفی تو میں نے کی ہے، تمہاری کال اٹینڈ کر گئے،
ویسے ایک بات بتاؤں، اتنی دور سے مجھے بیوقوف ثابت کرنے کے لیے تو فون کیا نہیں ہوگا؟ بہت عرصے بعد اس نے اپنی پرانی ٹون میں بات کی تھی، جسے سن کر دوسری طرف یقیناً کوئی مسکرایا تھا۔ بالکل، میں نے تو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ پیرس میں بہار نے اپنی آمد کا اعلان کر دیا ہے۔ بہت جلد سرد موسم کی جگہ رنگوں نے سنبھال لینی ہے۔ ہاں، البتہ میں نے سنا ہے پاکستان میں فی الحال بہار آنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن ہاں، اگر لوگ اپنے مزاج کو تھوڑا نرم کر لیں تو شاید۔ اس نے مسکراتے لہجے میں کہا، جس کا ایک بھی لفظ زارا کے پلے نہیں پڑا تو ریسیور پٹک کر واپس کچن میں آ گئی اور اس کے مسکراتے لہجے کے متعلق سوچنے لگی۔ پھر شام تک اس کے ذہن میں یہی بات چلتی رہی تو اکتا کر اس نے یوں ہی آب ارتضیٰ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اوپن کیا۔ جب نظر پہلی تصویر پر پڑی تو وہ رک گئی۔ تصویر ایک دن پہلے اپلوڈ کی گئی تھی، جس میں آپ کے دوست جارج نے کچھ بلونز ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے اور اس کی بیوی جینی ہاسپٹل کے لباس میں بیڈ پہ نیم دراز ایک نومولود بچے کو پکڑے مسکرا رہی تھی، جبکہ آپ ایک ہاتھ میں کچھ سویٹس پکڑے دوسرے ہاتھ میں تصویر بناتا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ادھر میں اسے یاد کر کے مری جا رہی ہوں اور وہاں دیکھو دانت ہی اندر نہیں جا رہے موصوف کے، اس نے جل کر سوچا اور نہ جانے کیوں اسے تھوڑا رونا بھی آیا۔ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ سر شام ہی کالونی کے نزدیکی پارک میں واک کرنے کی غرض سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کا تپتا چہرہ اس کی خراب طبیعت کا گواہ تھا، اور وہ اپنے کمرے میں ٹہلتے وہ باتیں سوچ رہے تھے جو ابھی کچھ دیر پہلے مس گل نے فون پر کہی تھی۔ ایک طرف انہیں اپنی بیٹی کے اپنے متعلق اتنا حساس ہونے پر بہت پیار آ رہا تھا، تو دوسری طرف دکھ بھی کہ وہ کیسے اپنا دل مار کر گھوم رہی تھی، پر وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کسی نتیجے پر پہنچ کر وہ کمرے سے باہر آئے اور گھر واپس آتی زارا کو مسکرا کر دیکھا اور سر پر ہاتھ رکھا، جس پہ وہ مسکرا دی۔ تم نے بیٹی بن کر سوچا تھا، پر میں ایک باپ بن کر فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے خود کلامی کی اور لاؤنج میں بیٹھ کر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مگن ہو گئے۔ آس پاس وہی روز گزرتے نظر آنے والے درخت، پھول، شاخیں، ہوا سے بکھرے پہلوں کے نیچے آتے پتے، سب وہی تھا وہ جو روز دیکھتی تھی۔ اب یہ جگہ اسے اپنی اپنی سی لگتی تھی۔ موسم سرما اپنے اختتام پر پہنچا تھا، لیکن شام کے وقت موسم میں خنکی در آتی تھی۔ وہ سرخ ہوتے ناک کے ساتھ ہلکے ہلکے بخار میں سخت سردی محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنے اوپر لی شال کو مزید اپنے گرد پھیلاتے آگے بڑھتی رہی۔ ابھی وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی، جہاں دادی کے بغیر عجب وحشت ٹپکتی تھی اور کچھ اس کی سوچیں پورے گھر کو گھٹن زدہ کر دیتی تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے اسے اچانک اداسی نے گھیر لیا۔ تھیلتی شام کا اثر تھا اور کچھ سوچوں کا۔ اس کا دل کیا وہ وہیں کسی درخت کے ساتھ لگ کر بہت سارا روئے، اور اس نے اس بات پر فوراً عمل بھی کیا۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے بغیر آواز کے روتی رہی۔ ساتھ اسے دادی کی بات بھی یاد آتی کہ شام کے وقت درختوں کے پاس نہ جایا کرو، وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسے کچھ ڈر بھی لگا، جس سے اس کے بہتے آنسوؤں میں کچھ کمی آئی۔ تو کیا اب پاکستانیوں نے پانی کی چراگاہ درختوں کو آنسو پلانا شروع کر دیے ہیں؟ یہ آواز تو وہ کہیں بھی پہچان سکتی تھی، پر یہ اس وقت اس جگہ کیوں سنائی دے رہی ہے؟ وہ آنسو بہانا چھوڑ کر اس آواز کو تلاشتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آواز کا محور دو درختوں کے فاصلے پہ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے پرسکون سا کھڑا تھا۔ اسے لگا یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یا اللہ، مطلب دادی سچ کہتی تھی کہ اس وقت درختوں کے پاس آسیب کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس نے خود کلامی کی، جسے آس پاس ساکت کھڑے درختوں اور دور کھڑے اس انسان نما آسیب نے بھی سنا۔ انٹرسٹنگ، تمہاری دادی اور کیا کیا کہتی تھی؟ میں سننا چاہتا ہوں گا۔ وہ جو ڈر کے مارے پیچھے دیکھے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی، وہ اس کے ہم قدم ہو کر بڑے آرام سے گویا ہوا اور زیر لب
آیت الکرسی کا ورد کرتی وہ اور تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ ویسے رونے کے لیے کافی سنسان جگہ منتخب کی ہے تم نے، مجھے کافی مشکل پیش آئی تمہیں ڈھونڈنے میں، پھر دیکھا تو تم ایک درخت سے لپٹی اپنا غم منانے میں مشغول تھی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن زارا سن ہی کب رہی تھی، بس تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی پیچھے پلٹ کر دیکھے بغیر۔ واہ زارا بخت، اب تم نے مجھے آسیب بھی بنا ڈالا، حد ہے ویسے۔ اسے گیٹ سے اندر جاتا دیکھ کر وہ وہیں رک کر بولا، اور جب زارا نے ایک پل کو پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا یقین اور پختہ ہوا کہ وہاں کوئی آسیب ہی تھا، وہ بھی آب ارتجا کی شکل میں۔ اگلے دن اس نے گھر سے باہر نکلنے کا بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ طبیعت کا بوجھل پن تھا کہ وہ اتنا دن نکل آنے کے بعد بھی بیڈ پہ نیند دراز تھی جب بخت صاحب دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹا کر اندر آئے۔ زارا جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں، انہوں نے خلاف معمول بہت خوش باش سے انداز میں کہا۔ نہیں پاپا، میرا کہیں جانے کا من نہیں آج، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جب میرے ساتھ چلو گی من خود ہی کرنے لگے گا، انہوں نے کہا۔ نہیں اس نے پھر انکار کرنے کو منہ کھولا۔ میں کوئی بات نہیں سنوں گا، بغیر کچھ بولے 10 منٹ میں تیار ہو کر آؤ، انہوں نے بات کاٹی اور جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں فیصل مسجد کے سبزے پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، بلکہ ناشتہ تو بخت صاحب کر رہے تھے، وہ تو بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا بہت وقت ہو گیا ہمیں ایک ساتھ وقت گزارے، وہ بھی تمہاری فیوریٹ جگہ پر، انہوں نے اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہا۔ پاپا، آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اتنا تو اسے اندازہ ہو ہی گیا تھا ان کے انداز سے، مطلب کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ میری بیٹی واقعی بہت سمجھدار ہو گئی ہے کہ خود ہی ہر بات اخذ کرنے لگی ہے، انہوں نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا۔ سمجھدار تو میں شروع سے ہی ہوں، زارا نے آس پاس گھومتے لوگوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، پر اب زیادہ ہو گئی ہو، اپنا ہر فیصلہ خود کرنے لگی ہو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا جس پہ وہ تھوڑا چونکی۔ نہیں پاپا، میں اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ آپ کے بغیر نہیں کر سکتی، اس نے ان کا ہاتھ تھامے بے قراری سے کہا۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارے دل کی خوشی میرے لیے دکھ کا سبب ہو سکتی ہے؟ اب کہ وہ اصل بات کی طرف آئے تھے۔ زارا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے اتنا کمزور سمجھتی ہو کہ میں تمہاری خوشی کو صرف اپنے تنہا رہ جانے کے خیال سے جھٹلا دوں گا، وہ مزید گویا ہوئے۔ میں بس آپ کے لیے فکر مند تھی پاپا، اس نے آنسو ضبط کیے۔ فکر مند تھی تو مجھے آ کر کہتی، تم بس مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی خواہش آ کر بتاتی، تمہیں تو یقین تھا نا تمہارے پاپا تمہارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی بات کیوں نہ کہی؟ اور تمہارے تمام خدشات بے بنیاد ہیں بیٹا، تمہاری دادی کا جانا طے تھا، اس میں تمہارا یا میرا کوئی عمل دخل نہیں، انہوں نے اسے بہت رسان سے سمجھانا شروع کیا۔ زندگی کی مشکلات کا ہم اکیلے سامنا نہیں کر سکتے، خصوصاً اس وقت جب ہمارے اپنوں کی خوشیاں بھی اس سے مشروط ہوں۔ یہ سراسر بیوقوفی والی بات ہے جو تم نے کی ہے، اپنی برداشت سے زیادہ بوجھ اپنی کمزور سی جان پر ڈال کر۔ تمہیں پتہ ہے تم نے مجھے، اپنی ممی کو اور آپ ارتضا کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے؟ ان کے منہ سے آپ کا نام سن کر وہ جو سر جھکائے ان کی باتیں سنتی آنسو بہانے میں مصروف تھی، جھٹکے سے اٹھائے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں میں مل چکا ہوں آپ سے، آخر اپنی بیٹی کی بیوقوفیوں کا ازالہ بھی تو کرنا تھا، انہوں نے اس کی آنکھوں میں چھپے سوال کا ہنس کر جواب دیا۔ پر پاپا آپ تو اتنے دن سے گھر پر ہی ہیں، وہ تمام باتیں بھول کر ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہوئی۔ ہاں میں نہیں گیا، پر مجھ سے ملنے وہ تو آ سکتا ہے، ابھی تک اس کے پاکستان آنے پہ پابندی نہیں لگی۔ وہ اس کی پریشان صورت دیکھ کر مسکرائے۔ اس کا مطلب وہ کل کوئی آسیب نہیں، سچ میں آپ ہی تھا؟ او خدایا، اس نے مارے حیرت کے باآواز بلند خود کلامی کی جسے سن کر بخت صاحب بہت محفوظ ہوئے۔ کتنے دنوں کی کلفت یوں پگھلی پل میں ہوا ہوئی تھی، کیونکہ وہ زارا کی خوشیاں واپس لانے کے فیصلے میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے تھے۔ 1 سال پہلے کا سوچو تو وہ وقت بہت اذیت میں گزرا، اور وہ تمام
اذیت میرے بے بنیاد خدشات کے سبب ہی جھیلی میں نے۔ پاپا سے اس بارے میں تفصیل سے بات کرنے کے بعد مجھے سمجھ آئی بات اتنی پیچیدہ نہیں تھی جتنی میں نے صرف خود تک محدود رکھ کر بنا لی تھی۔ بچپن میں جب مجھ سے ریاضی کا کوئی سوال حل نہیں ہوتا تھا تو میں بہت چڑچڑی ہو جاتی تھی، دماغ اتنا الجھا لیتی تھی، پھر پاپا آتے اور منٹوں میں وہ سوال حل کر دیتے۔ ایسے ہی اب ہوا، پر اب میں ان سے اپنی الجھن شیئر کرنا بھول گئی تھی۔ بہت پہلے ایسا کر لیتی تو اتنے وقت تک تکلیف میں نہ رہتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک مشکل کے دھاگے سلجھ نہیں رہے ہوتے تو تب ہمیں اپنے بڑوں کی مدد لے لینی چاہیے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ ان کے پاس تمام عمر کا تجربہ ہوتا ہے، وہ ہماری طرح صرف جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کرتے۔ اور ان سب میں اس انسان کا بھی تو میں نے بہت دل دکھایا۔ میری ہر بے رخی کو وہ کیسے ہنس کر برداشت کرتا رہا، اب میں کیسے سامنا کروں گی اس کا؟ یہ نہیں، شام کا وقت تھا، وہ وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی اپنے خیالات کو ڈائری پر اتار رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی چپ چاپ اس کے پیچھے کھڑا ڈائری کو تبسم چہرے کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ اس انسان کو تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، تم بلا جھجک اس کا سامنا کر سکتی ہو۔ اچانک آواز پہ وہ یوں ہڑبڑائی جس سے اس کا پین نیچے گر گیا۔ ایک تو حرکتیں ساری اسیبوں والی ہیں، بغیر آواز کے کہیں بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ اس نے دل میں سوچا اور اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر پین اٹھانے کو نیچے جھکی۔ اب تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ میں کوئی آسیب نہیں، انسان ہوں۔ اس کے پین اٹھانے سے پہلے آپ نے پین اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے پتا ہے کہ انسان ہی ہو تم۔ اس نے پین نہیں لیا اور وہاں سے اٹھ کر آگے آگے چلنے لگی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ سب باتیں کلیئر ہو چکی ہیں، پھر یہ بے رخی کیوں؟ اس نے اس کے ساتھ چلتے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم مجھ سے کچھ پوچھو گے نہیں؟ اس نے اس کی بات کے جواب میں سوال کیا۔ نہیں، کچھ پوچھنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ پہلے میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے، مجھے بہت برا بھی لگا، غصہ بھی آیا کہ کیسے تم نے میری محبت کو جھٹلا دیا، فراموش کر دیا۔ لیکن پھر تمہاری ممی اور پاپا سے ملاقات ہوئی تو تمہاری لا تعلقی کی وجہ معلوم کر کے سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ بلکہ مجھے لگ رہا ہے میری محبت میں اضافہ ہو گیا ہے کہ اپنے رشتوں سے اتنی مخلص رہنے والی لڑکی سے کوئی نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی سنجیدگی سے کہی بات پر زارا نے اس کے ہاتھ میں پکڑا پین پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اب کے اس نے پیچھے کر لیا۔ پر مجھے ایک گلہ اب بھی ہے تم سے۔ وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے رکا اور بولا۔ کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی کہ مشرقی سنڈریلا 12 بجتے ہی میرے شہر کا وقت وہی روک آئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 12 سے آگے نہیں جا رہی تب سے، اور خزاں کا بھی کچھ یہی حال ہے۔ اس کا کہنا ہے پہلے سنڈریلا کو ڈھونڈ کر واپس لاؤ، میں پھر ہی باہر کے لیے دروازہ کھولوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائی۔ تو اب مشرقی سنڈریلا بتائے، کیا وہ میرے ساتھ یہ میرے شہر جانا چاہے گی؟ آپ نے اس کی طرف پین بڑھاتے ہوئے کہا۔ زارا نے دیکھا آس پاس عرصے سے اداس کھڑے درخت تر و تازہ لگنے لگے ہیں اور تمام پتے شاخیں دم سادے اس کی ہاں کے منتظر ہیں۔ ہاں، میں جاؤں گی، کیونکہ وہ شہر اس سنڈریلا کے لیے بھی محبت کا شہر بن گیا ہے۔ اس نے پین تھامتے ہوئے کہا، جس پر آتی بہار نے سکھا سانس لیا، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ کی دعائیں اس نے بھی مانگی رہی۔ تھوڑی دور جا کر وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہے کہ کدھر جانا ہے، ایک چھوٹا سا خواب پورا کرنا۔ اس کے ایسا کہنے سے وہ کہیں پیچھے ماضی کی ایک شام میں کھو گئی تھی۔ مجھے اسلام آباد کی سڑکوں پر تمہارے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانا ہے زارا، اس کی کسی بات کے جواب میں اس نے کہا تھا۔ ہاں، تاکہ تم وہاں گاڑی مار دو کسی میں اور میں مر جاؤں۔ کتنے چالاک ہو تم، مجھے اس طرح قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری شرارت لیے اسے تنگ کرنے کے لیے کہتی ہے۔ نہیں، اگر مجھے تمہیں مارنا ہی ہوگا تو اب تک مار چکا ہوتا، کیونکہ اس انجان ملک میں، انجان شہر میں کون پوچھے گا کہ زارا نامی لڑکی لاپتہ ہے یا قتل ہو گئی۔
اس نے اس کی بات اس پر ہی الٹ دی اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اچھا، تو اسلام آباد کی سڑکوں پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے میوزک میری پسند کا سنا جائے گا؟ اس نے بات بدلنے کے لیے کہا۔ تمہیں میری باتیں سننے سے فرصت ملے گی تبھی میوزک سننے کا خیال آئے گا، بہت فخریہ لہجے میں کہا گیا۔ ہاں مجھے پتا ہے، ڈرائیونگ کرتے کرتے اسلام آباد کی سڑکیں ختم ہو سکتی ہیں مگر تمہاری باتیں نہیں ختم ہو سکتی، اس نے جل کر کہا۔ اور ہاں ایک بات، چاہے راستہ ختم ہو جائے، آتی جاتی سب گاڑیاں آگے گزر جائیں، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، اب کہ وہ بالکل بدلے انداز کے ساتھ بولا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر لہجے کو سرسری بنا کر بولی، ظاہر ہے تم ڈرائیونگ جو کر رہے ہو گئے، تم کیسے جا سکتے ہو چھوڑ کر، اور تم مجھے ڈرائیونگ کرتے دیکھتی رہو گی، اگر چاہو تو میرے کندھے پر سر رکھ کر سو بھی سکتی ہو، اچھی نیند آئے گی تمہیں۔ اب کہ اس نے چہرے پر بہت شریفانہ مسکان سجا کر کہا، زیادہ شوخے ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے، اور تمہاری گاڑی تمہیں مبارک، وہاں سے ٹیکسی کر کے میں چلی جاؤں گی جہاں جانا ہوگا، اس نے جل کر جواب دیا اور وہاں سے جانے لگی جب اس نے پیچھے سے آواز دی، زارا، اس وقت جو تم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ وہ رکی، پیچھے پلٹی اور آ کر اپنا ہینڈ بیگ وہاں سے اٹھایا اور اس میں سے ایک چاقو نکالا جو کہ ایلسی نے اس کے بیگ میں ڈالا تھا کہ چور چکے بھی پھرتے ہیں یہاں، تم سیفٹی کے لیے اسے پاس رکھو، میں اسی چاقو سے تمہارا وہ ہاتھ ہی کاٹ دوں گی، پھر کرتے رہنا ایک ہاتھ سے اسلام آباد کی سڑکوں پر ڈرائیونگ۔ یہ کہہ کر وہ ہیلز کی ٹک ٹک کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر گھر آ کر وہ ان سب باتوں پر اتنا ہنسی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ایلسی کو آ کر گلے سے لگا کر شکریہ بولا تھا۔ ہینڈ بیگ میں چاقو رکھنے پر اسے رہ رہ کر آپ کی وہ تپی ہوئی شکل یاد کر کے ہنسی آ رہی تھی۔ کہاں کھو گئی؟ بیٹھو گاڑی میں، اس کی آواز اسے حال میں واپس لائی تھی۔ وہ بیٹھ گئی تھی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ 1.5 سال اس نے کوئی خواب بھی نہیں دیکھا اور سوچے بغیر گزار دیے تھے۔ اب اچانک سے اس کے سامنے اس کا یہ خواب حقیقت بن کر آ کھڑا ہوا تھا تو وہ کیسے یقین کر لیتی اتنی آسانی سے۔ فیوریٹ سانگ سیٹ کرنے میں لگا ہوا تھا جب زارا نے پکارا، آپ؟ اس کے چلتے ہاتھ ایک پل کو رکے اور اس نے مڑ کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ میں تمہارے کندھے پر سر رکھ لوں؟ وہ ساکت ہوا تھا کچھ پل کے لیے۔ کیا انداز تھا اس کا، جیسے پوچھ رہی ہو چائے میں چینی کتنی ڈالوں، 2 چمچ ڈال دوں، تمہاری اجازت ہے؟ اس نے اس کا سر خود اپنے کندھے کے ساتھ لگا دیا تھا کچھ کہے بغیر۔ تب اس کی کیا فیلنگز تھیں وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا جس پر زارا نے تھوڑا سا سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر تم میرا ہاتھ نہ کاٹنا چاہو تو کیا اسے پکڑ سکتی ہو؟ مطلب اسے بھی وہ چاقو یاد تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ یادیں بس ہمارے ہی پاس ہیں، ہم ہی ہر چیز یاد رکھتے ہیں، دوسرے کے پاس کیا کیا ہے اس کا ہمیں خیال بھی نہیں گزرتا۔ اس نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر پتہ نہیں کہاں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے روتی گئی اور وہ چپ چاپ بیٹھا بس اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ پچھلے 1.5 سال کے آنسو تھے یہ جو اس نے اپنے اندر روکے رکھے تھے، اب ان کو بہنے کا راستہ مل گیا تھا۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے خود کو پتھر بنانے کی، وہ نہیں بن سکتا پتھر، کیونکہ اسے انسان بنایا گیا تھا۔ اگر پتھر بننا اس کے حق میں بہتر ہوتا تو یقین مانے اسے پتھر ہی بنایا جاتا، لیکن انسان کو انسان بنایا گیا، مٹی سے بنا انسان۔ سرد موسم جا چکا تھا، اب موسم خوشگوار تھا۔ ایفل ٹاور کے پاس لوگوں کا ایک ہجوم تھا، بلند سا ٹاور اس ہجوم سے بے نیاز اپنی پوری آب و تاب سے چگمگا رہا تھا۔ ایسے میں لوگوں کے ہجوم میں ایک نیا نویلا شادی شدہ جوڑا بھی موجود تھا۔ لڑکی کے ہاتھ پہ ہلکی ہو چکی مہندی کے نقوش تھے اور لال کانچ کی چوڑیاں جو اس کے مشرقی
ظاہر کرنے میں ناکافی تھیں، کیونکہ ان دو چیزوں کے علاوہ وہ ریڈ شرٹ، بلیک لانگ اسکرٹ کے ساتھ سر پر بلیک ہیٹ لیے اپنے مقابل کھڑے شخص کو گھورنے میں مصروف تھی، جو کہ اپنے بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ ریڈ ٹائی لگائے مسکرا رہا تھا۔ میں نے سچ میں تمہیں ہی ٹکٹس پکڑائی تھیں، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ میرے پاس تھیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ زارا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں ٹکٹس لے کر آیا تب تم نے وہ مجھ سے لے کر اپنے بیگ میں ڈالی تھی اور مجھے کافی لینے بھیج دیا تھا۔ آگے سے وہ بہت تحمل سے جواب دیا گیا۔ پھر اچانک ٹاور کی روشنیاں بہت زیادہ روشن کر دی گئیں، جس نے آس پاس تمام چہروں کو روشنی بخش دی، اور لوگ جو باتوں میں اور آنے جانے میں مشغول تھے اپنی اپنی جگہ رک کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ زارا بھی بحث کرنا چھوڑ کر اپنی جگہ سے 2 قدم آگے آئی اور مبہوت سی روشنیوں کو دیکھنے لگی، جبکہ جہاں وہ پہلے کھڑی تھی وہاں سے آپ کو وہ کھوئی ہوئی ٹکٹس مل گئیں، جسے اس نے بہت آرام سے اپنی پاکٹ میں ڈال لیا اور زارا کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اور جب سب لوگ ان مصنوعی روشنیوں کو دیکھنے میں مصروف تھے، تب وہ اس کے چہرے سے پھوٹتی ان سچی روشنیوں کو دیکھتا زیر لب فرانسیسی زبان میں یہ دعا پڑھ رہا تھا: محبت کا آتش دان تمہیں سرد و صفاق ہواؤں سے بچائے، جس پر دریائے سین کے ہم قدم ہواؤں نے آمین کہا اور آگے چل دی۔ ناول وہ خواب سا یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ غلطیوں کے لیے معذرت، اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ نیو ناول جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔